बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरमला, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई दफा ऐसा हुआ है कि भारत का चेहरा बेनकाब हुआ है। न सिर्फ भारत के अंदर से लानते पड़ रही हैं बल्कि पूरी दुनिया से लानते पड़ रही हैं। भारत कोई भी मुल्क इस हद तक कैसे गिर सकता है कि अपने ही फौजी खुद मरवाए और उसके बाद मगरमच्छ के आंसू बहाए, उस पर ऑफ कैमरा खुशी का इजहार करे। और इसके अंदर शामिल है उनका मीडिया, उनका वो एंकर जो सबसे ज्यादा चीखता चिल्लाता है, जो एक मस्खरे की तरह टेलीविजन पर आकर प्रोग्राम करता है। पाकिस्तान से अगर किसी एनालिस्ट को ले लिया है तो उसको इस तरीके से पेश करता है कि ऑडियो बंद कर दी और पाकिस्तान की बैशिंग करने के अलावा शायद उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अर्नब गोस्वामी की, जो रिपब्लिक में आजकल मौजूद है और सरबराह है रिपब्लिक का। उसकी वॉइस चैट लीक हुई है, चैट लीक करने वालों की अपनी चैट लीक हुई और पूरी दुनिया में वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अर्नब गोस्वामी को ना मालूम था कि आर्टिकल 370 खत्म किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ रॉ के गठजोड़ के साथ और मोदी सरकार के गठजोड़ के साथ अर्नब गोस्वामी तक तमाम चीजें वक्त से पहले पहुंचती रही। 40 फौजियों के ऊपर उन्होंने खुशी का इजहार किया और यह कहा कि मोदी को इससे जीत मिलेगी। और साथ ही साथ ये जितना कुछ करते रहे हैं वो सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए करते रहे हैं, टीआरपी इंक्रीज करने के लिए करते रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा, काफी हमने भी इस चैनल के ऊपर अपने बात की है। मेरे साथ मौजूद है साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। भारत के बारे में जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो सच साबित होता है, क्योंकि ये जो ड्रामा किया था भारत ने पुलवामा का, इसके फौरन बाद भी अगले ही दिन रहमान मलिक साहब ने कहा था कि रॉ इसके अंदर मुलव्विस है, रॉ ने यह खुद करवाया है। और आज इतना टाइम गुजरने के बाद यह सच पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इनकी किताबों पर पाबंदी लगाने की कोशिश करता है भारत, इनके आर्टिकल्स पर पाबंदी लगाने की कोशिश करता है भारत, क्योंकि ये वो सच लिखते हैं जो बड़े कम लोग दिखाते हैं। रहमान मलिक साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। रहमान मलिक साहब, सबसे पहले आपकी बहन की विफात के ऊपर 7 न्यूज़ की टीम मेरी जानिब से ताज़ियत कबूल करे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनको आला मुकाम जन्नत में अता करे। रहमान मलिक साहब, सर सबसे पहले बताइएगा कि इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया, इसके ऊपर भी बड़ी आग लगी और इसके ऊपर एक स्पेशल ट्रांसमिशन कर दी अर्नब गोस्वामी ने कि हमारे ऊपर जो है वो बैशिंग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी बहन की वफात पे आपकी तज़ीयत की। मैं जो सुनने वाले भी उनसे भी दुआ कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, दुआ करें मेरी बहन के दर्जात की बुलंद होने के। देखें उसामा, मैं पहले थोड़ा सा प्रीएम्बल दे दूँ। ये एक हकीकत है कि इंडिया जब से पाकिस्तान बना है वो पाकिस्तान की कभी उसने फेवर नहीं की और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिशें होती रही। जब से मोदी जी आया, मोदी का एजेंडा ही है कि पाकिस्तान को हर वो कोशिश करनी है जिसको इसको इन्फेक्ट करे, और यहाँ तक भी उसने कहा कि हम पाकिस्तान को तोड़ने में पूरी कोशिश करेंगे। और आपको याद होगा कि जब ये पुलवामा हुआ, ये 14 को हुआ, और नेक्स्ट 2 डेज में मैंने एक आर्टिकल फैक्ट शीट की सूरत में पब्लिश किया। मेरे आर्टिकल को 8 पे लिखे मैंने, और बेसिकली वो आर्टिकल सारे मेरी फैक्ट पेज थे। आज जैसे नाम ने 4 दिन पहले लीक किया, इससे बहुत सी खबरें मेरे पास भी आई। कुछ कश्मीर से लोगों ने मुझे फ़ोन किए, मैसेज दिए, कुछ इंडिया के, मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि उनके लिए भी तकलीफ हो सकती है। दूसरा, ये मैंने इमीडिएटली गूगल से रियल टाइम जो वहाँ पे थी इसकी मूवमेंट वो भी ले ली, और उसमें ये मैंने देखा कि जिस तरफ से कार्रवाई आ रही है, यानी 2 वे है, जिस तरफ से कार्रवाई आ रही है, ये गाड़ी जो ये क्लेम करते हैं 385 किलो लेके उसने हिट किया था, वो गाड़ी सामने से आती है, वो उस रास्ते जो कुछ एक्चुअल रास्ता जाने का वो दूसरी तरफ था। और जाहिर है हर 2 किलोमीटर के बाद अगर चेक पोस्ट है तो ये कैसे चला गया मारने के लिए वहां पे। तो मेरी सबसे बात ही यहीं से शुरू हुई। फिर उस कार्रवाई को डिले किया जाता है 1 दिन के लिए, उनको स्टे करवाया जाता है। फिर वो जो लाइन लगाई जाती है उसमें खास तौर पे एक खास तबके के लोग को रखा जाता है। फिर दरमियान के बाद मुख्तलिफ जो वहाँ उनके एथनिक ग्रुप्स हैं उन सोल्जर्स को रखा जाता है, ताकि एक इस तरह की कार्रवाई हो कि जिससे मुसलमानों का जो एक बिहेवियर है वो दिखाने के लिए और एंटी पाकिस्तान फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए इंडिया में ये सारा कुछ किया गया।
اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ دھماکہ ہوا تو پہلا الزام مودی کا ایز یوزول آن پاکستان تھا، تو میں نے اوپن آ کے کہا تھا نو مسٹر مودی یو آر دی کلپریٹ، یو آر دا چیف ٹیررسٹ، اٹس بین ڈن بائی یو، کسی اور نے نہیں کیا، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ تم نے کیا، کیونکہ میرے پاس جو ایویڈنس آ چکی ہے اس سے بڑھ کر ایویڈنس، کریڈیبل ایویڈنس نہیں ہو سکتی۔ اس نے کبھی ڈینائل نہیں میری کی، اور یہی ارناب صاحب جو ہے گوسوامی، انہوں نے میرا انٹرویو مانگا خود ڈائریکٹ فون کر کے، میں نے دے دیا جی۔ انہوں نے کوشش کی ہیوملیٹ کرنے کے لیے، اگر وہ آپ کبھی نکال کے وہ چلا کے آپ دیکھیں، میں نے کہا دیکھو میرے ایک کولیگ کو تو آپ نے بھگا دیا تھا، یا وہ یہ سمجھ کے کہ تم ٹھیک بات نہیں کرتی وہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن میں چھوڑ کے نہیں جاؤ تم بھاگو گے۔ میں نے اس پہ پلوامہ پہ سوال کیا، میں نے کہا کیا اس پہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے مودی صاحب کی کیا انوالومنٹ ہے؟ یہ کنفیوز ہو گیا تھا، ہی couldn't reply۔ تو اس کی جو شکل مجھے نظر آ رہی تھی، مجھے پتا تھا کہ اس کا بہت قریبی دوست ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں مودی کا یہ بہت ہی قریبی دوست ہے، اور یہ ہر چیز اسے شیئر کرتا تھا، اور یہ ریپبلک ٹی وی بھی ایکچولی جو ان کی پارٹی انہوں نے بنا کے دی ہے، اچھا انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ہے، وہ آر ایس ایس کے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بات ہوئی، اور ناب کی بات جو تھی وہ چلائی عمران خان صاحب نے بھی کہا، لیکن عمران خان صاحب کو میں ایک چیز یاد دلاؤں گا، جب میں نے یہ کہا کہ اگر مودی سیکنڈ ٹائم آ گیا وہ پاکستان کے لیے بہت ایک خراب اومن ہوگا، اور وہ پاکستان کے خلاف ہر وہ کچھ کرے گا جو پہلے اس نے نہیں کیا، کشمیریوں پہ ظلم ڈھائے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس دفعہ مودی آ گیا تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کشمیر کے لیے بہتر ہوگا، اور یہ 2/3 میجارٹی لے کے ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ تو آئی ایکچولی رسپونڈڈ بیک، میں نے کہا عمران خان صاحب آپ اس کی ذرا اسٹڈی کر لیں، یہ ایک ٹیررسٹ ہے، آر ایس ایس کی پیداوار ہے، پاکستان کے یہ شروع سے بننے سے تک آج تک وہ خلاف ہے، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ پازیٹیو فرام ہم۔ چلو خیر میں ابھی لڑائی کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن آج جو میں نے کتاب لکھی تھی، یہ اس کے آپ سارے دیکھ لیں 24-25 جو چیپٹر ہیں، اس میں 2 چیپٹر اس پہ میں نے لکھے تھے، اور میں نے جو پریڈکشن کی تھی 8 ایک کی تھی، 5 ایک کی تھی، اور بس ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اور اس بک کو لکھنے کے بعد میں نے مودی کو چیلنج کیا تھا کہ مجھے تم کورٹ میں، انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جاؤ، میں تمہیں ثابت کروں گا یو آر اے چیف ٹیررسٹ۔ تو بہرحال کہنے کا میرا مطلب ہے، میں ابھی کچھ منسٹروں کو سن رہا تھا پی ٹی آئی کو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مودی ہے یہ خراب رہے گا، یہ پاکستان کے لیے جب آئے گا تو خرابی کرے گا، ہماری ساری باتیں سچی ہوئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن give the credit where it is due. It was me who wrote it. لیکن مجھے اس کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس بک کے بیس پہ، اور جو ارناب ابھی بولا ہے ایک اویلیبل ویڈیو ہے، اس کے بیسس پہ ہمیں یو این میں جاننا چاہیے۔ ایک ساورن اسٹیٹ پہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا، جو کہ انہی کے لوگوں نے پروو کیا کہ یہ غلط ہے، تو ہمیں کیوں نہیں جانا چاہیے یو این میں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اسامہ صاحب، ایک بات صرف کروں گا، آج تک سمجھ نہیں آئی ہم اتنے ڈیفینسو کیوں ہیں۔ دیکھیں اگر اسی بک میں دیکھیں تو میں نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ہٹ کریں گے، ہمیں آئسولیٹ کریں گے۔ آپ نے دیکھا وہ جو تھی ڈس انفو لیب، جو کہ یورپین یونین کا ایک سوائل استعمال کیا، وائی دی گورنمنٹ ہیز ناٹ ڈن سو فار، جا کے انہوں نے کیوں نہیں وہاں کیس کیا کہ آپ کو سائل استعمال ہوا ہے؟ یورپین یونین میں اس کو ڈسکس کیا جائے، ہمارے پول سے ہم درد ہیں وہاں پہ، کوئی نہیں گیا۔ ہم یو این میں کیوں نہیں گئے اس کی ڈس انفارمیشن لیب پہ، جس پہ انہوں نے امپرسنیشن بھی کی، ہمارے خلاف مٹیریل کو غلط فیٹ ایف کو پرووائڈ کیا گیا، غلط انفارمیشن کلیکشن کر کے اسٹیٹسٹکس دی انہوں نے، ہمیں ابھی تک فیٹ ایف میں رگڑا دے رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر نہیں آ رہا تو یہ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ وہ لے کے جائیں، کیونکہ اگر وہ لے کے نہیں جائیں گے تو کون لے کے جائے گا؟ میں نے والنٹیئر کیا ہے کہ آپ چلو، آپ ایک کال دو، آپ کو 20 وکیل آپ کو فری آف کاسٹ آ جائیں گے، میں جاؤں گا وہاں پہ۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مودی ہے یہ پوڈیم پہ آئے، یہ میرے ساتھ آئے وہاں پہ کورٹ کے سامنے۔ میں اس کو لفظ نہیں کہنا چاہتا، میں اس کو نقل کر کے بتا دوں گا کہ تم نے کیا کیا کیا، تم نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا، پاکستان کے لیے کیا کر رہے، مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے۔ جی نیکسٹ پرسن جی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، ابھی جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے تھوڑا سا حکومت کا اس حوالے سے، ہم نے دیکھا جس طرح سے ابھینندن کو ہم نے چھوڑا، وہ بھی ایک گڈ ول جسٹر کے طور پہ، ورنہ جو حشر کیا جانا چاہیے تھا اس کا وہ شاید کچھ الگ ہوتا۔
ابھی یہ جو ٹویٹ یہ سامنے آئی ہے، ان کی تمام چیٹ سامنے آئی ہے، اس کے اوپر میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی بھارت کے اندر سے اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا سر، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دہرا دوں کہ میری حکومت پاکستان کے خلاف بھارت کے جارحانہ عزائم اور مودی سرکار کی شفافیت سے پردہ اٹھاتی رہے گی، قبل اس کے کہ مودی سرکار اپنی حماقتوں سے ہمارے خطے کو اس تنازع کا شکار کرے جس پر یہ قابو نہیں پا سکتی۔ اور 3 ٹویٹس 4-5 ٹویٹس بلکہ اس کے اوپر کیے ہیں، وہ سارے ابھی اسکرین پہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ سر میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں 5th جنریشن وار ضرور اس کا محاذ سنبھالنا چاہیے، ٹویٹ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کے جیسے آپ نے UN میں جانے کی بات کی ہے، اور آج آپ نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جانا چاہیے اس کیس کو لے کر، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پریورٹی نہیں ہے، لابنگ نہیں ہے ہماری اس طرح سے، یا ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ اپوزیشن کو بھی ساتھ ملائیں، آپ آفر کر رہے ہیں، کشمیر کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ تھا، اس کے اوپر بھی اپوزیشن نے کہا کہ ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، سر ایشو کہاں پہ ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب سے آئی بیک ٹو ڈیفر۔ ریزن یہ ہے کہ صرف کنڈیم کرنے سے اور ایکسپوز کرنے سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں، پریکٹیکل عمل ہونا چاہیے، اور پریکٹیکل یہ کہ دنیا میں قانون ہے، دنیا میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف وہ کرائم ہے۔ اگر ان میں آپ اپنا کیس نہیں لے کے جاتے تو آپ کی باتیں ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور انفارچونیٹلی 72 آور سے اسامہ صاحب ہم صرف انڈیا کی پچ پہ کھیل رہے ہیں، اور اگر آئندہ بھی ہم انڈیا ہی کی پچ پہ کھیلتے رہے تو آپ یقین کریں پاکستان کو بھی نقصان پہنچے گا، کشمیر خاص کو بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں سامنے آیا ہوں۔ اچھا ہوا آپ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مودی خراب ہے، پہلے تو مودی ٹھیک تھا۔ اگر یہ کہہ دیا مودی خراب ہے تو مودی کو خراب کرنے کے لیے ہمارے پاس ایویڈنس ہے، میرے پاس ایویڈنس ہے، مجھے کہ میں لے کے چلتا ہوں۔ دیکھیں اس کتاب میں بلیڈنگ کشمیر میں نے لکھی، اس میں ایک ایک چیز ان کی جو کشمیر میں کر رہے ہیں وہ ہے۔ یہ جو مودیز وار ڈاکٹر مسلمانوں سے لے کر پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ تک لکھا ہے۔ میں نے یہ کتاب اپنی لکھی ہے دوسری جو کہ میں کر رہا ہوں پبلک in 1 week to 2 weeks ٹائم، جس میں 100 انویسٹیگیٹو سٹوریز ہیں، جس میں پلوامہ کے بیانڈ بعد میں کیا ہوا یا پہلے کیا ہوا وہ چیزیں بھی میں نے اس میں بڑے طریقے سے اس کو میں لے کے آؤں تاکہ پبلک کے نوٹس میں ہونا چاہیے، دنیا کے نوٹس میں ہونا چاہیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ ہم صرف کنڈیم ہی کرتے رہے، کیا آئندہ بھی ہم کنڈیم ہی کرتے رہیں گے؟ کیا ہم پریکٹیکلی موو نہیں کریں گے؟ ڈس انفارمیشن لیب میں امپرسنیشن بھی ہے، کریمنل انٹینٹ کے ساتھ کریمنل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، جھوٹ بول کے فیٹ ایکٹ میں لے جایا گیا، منی لانڈرنگ کے جھوٹے الزامات لگائے گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ یورپین یونین کو جھوٹ بول کے ایون کشمیر لے جایا گیا اور ان کو اندر لے جانے کی بجائے واپس لے آئے، کچھ تھوڑی سٹوریاں سنائیں، پھر مرے ہوئے ہالی ووڈ کے ایکٹرز کو استعمال کیا انہوں نے ان کی آئیڈینٹی کو، پھر جو بڑے بڑے رائٹرز تھے ان کا نام استعمال کرتے ہیں انہوں نے آرٹیکل چھپائے دنیا میں۔ تو آپ یہ بتائیں یہ فراڈ بھی ہے، فورجری بھی ہے اور امپرسنیشن بھی ہے، مس یوز آف اے کنٹری اور مس یوز آف فارن ایلین سوائل فار دی پرپزز ٹو انفیکٹ انفلکٹ پاکستان۔ اس سے بڑا آپ کو کون سا چاہیے ایویڈنس جو کہ ریکارڈ میں موجود ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ ایک تھرڈ پارٹی ہے ڈس انفارمیشن لیب، دے ڈونٹ ورک فار پاکستان، they don't work for India, they don't work for even European Union, they work for the humanity، اور جہاں بھی کوئی نیگیٹو چیز ہوتی ہے وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں۔ تو جب ایک تھرڈ پارٹی سے ایک پروف آ گیا ہے، ہم اس کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں بھی تک نہیں گئے؟ ہمیں ابھی تک جو نقصان ہوا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ودن اے ویک جائیں، میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، بولنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے۔ I will fight for my nation, I will speak for my nation because this is the time nation needs this۔ بالکل ٹھیک ہے سر، کیونکہ آپ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، اپارٹ فرام دس کہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جس ڈائلما کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، یہ کیا صرف پاکستان تحریک انصاف کا المیہ ہے، یا ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ڈیفینسو رہی ہے خارجہ محاذ پہ؟ میں یہ کہوں گا جو پچ تھی اس میں تو ہم سبھی نے جو ہماری صحیح ڈیوٹی تھی شاید ہم نہیں کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کمپوزٹ ڈائلاگ شروع کیا، اور آج کے فارن منسٹر ہی اس میں حصہ لے رہے تھے، پارٹلی میں تھا کیونکہ آئی واز الیکٹڈ ایز چیئرمین آف دی ہوم منسٹرز آف ساؤتھ، تو اس میں میں نے کافی پلے کیا۔ اف یو ریکال، اگر انڈیا میں کبھی کوئی آفیشلی منسٹر گیا ہے
تو میں تھا. آئی واز انوائٹیڈ, آئی واز دیئر فار 4 to 5 days, اور میں نے کافی چیزیں کلیئر بھی کی, اور میں نے یہی انہیں کہا کہ بغیر کشمیر کے مسئلے کے حل کیے ہوئے پاکستان اور ہندوستان میں دوستی نہیں ہو سکتی. اب جس انداز سے مودی نے آ کے کشمیر کو اسکریپ کرنے کی کوشش کی, اور جس طرح انہوں نے دھجیاں اڑائیں اس پورے پروسیس کی جو کہ UN نے کیا, اور جو ایک ریزولوشن پاس ہوا اس کو جس سے انہوں نے اڑایا وہ آپ کے سامنے ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم ہیں. آپ کاؤنٹ کر لیں کہ ہم نے کیا کیا. تقریروں سے کبھی قومیں آگے نہیں بڑھتی. اور ایک چیز اور میں عرض کروں گا, دیکھیں انڈیا میں کانگریس ہے, BJP ہے, اور بہت سی ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ انڈیا میں اگر لڑائی ہے بھی ہے تو انڈیا کو ایز اے کنٹری نہیں ڈچ کرتے, نہ ان کے خلاف کو بات کرتے ہیں, اور آپس میں مل کے رہتے ہیں, اور شائن انڈیا کے نام سے کام کرتے ہیں. مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی, پولیٹیکل سسٹم بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے. میں انہیں آج اور دوبارہ آپ کی وساطت سے کہوں گا پرائم منسٹر کو, دیکھیں اپنی انا کو, اپنی ایگو کو ایک سائڈ پر رکھ کے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملیں اور 4 بڑے ایشوز پہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ اس پہ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا ہے, اس میں ہماری کنسنسس ہوگی. بالکل. اور اس میں نے کہا ہے کہ اگر اس میں آپ آصف علی زرداری صاحب کو ایک رول دیں ایز اے نیشنل سینئر پالیٹیشین, آئی ایم شیور ہی ول بی ایبل ٹو پرفارم ویری ویل. ہم بھی ان کے ورکر ہیں, ہم بھی ان کی مدد کریں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 چیزوں پہ, نیشنل سیکیورٹی پہ, آپ کی فارن پالیسی پہ, اور آپ کی اکانومی پہ, اور جو آپ کے اس وقت ایشو کشمیر کا ہے, اس پہ ایک آواز ہو کر, ایک ریزولوشن نکال کر اس پہ بات کریں, اور پھر لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہمارا ایک ہی خیال, ایک ہی سیاست چلنی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی بقا ان چیزوں میں ہے. لیکن نہیں مانتے ہیں. میرا عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں آفر کیا, دیٹ واز ٹو لیٹ. آج میں کہتا ہوں اگر یہ دل سے آگے بڑھیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل. اور سیاست نام ہی ڈائلاگ کا ہے. جو لوگ سیاست میں ڈائلاگ نہیں کہتے وہ they actually head toward dictatorship, یا ان کے مائنڈ میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. So if you really want to be a politician, if you really want to be a good governor of your country or custodian of your country, then you should take everybody on board. That's the only way. اچھا سر, یہ اس ٹاپک پہ آخری سوال میرا آپ سے سر. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفاہمت, زرداری صاحب کی سیاست ان کی, اور سب کو ساتھ لے کر کے چلنا, اس کی سب تعریف کرتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور 4 بڑے اہم آپ نے پوائنٹ بتائیں جس پر ایک ہونے کی ضرورت ہے. سر آج آپ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. واٹس دا سولوشن دین سر؟ جنگ بھی نہیں کر سکتے ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کرنا کیا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی جو میں نے ایکسپیرینس یا سیکھا ہے, کسی چیز میں, کوئی چیز جو دنیا میں ہے کوئی ایسی نہیں جس کا سولوشن نہیں ہے. The only way you have to find the solution. It is around you. It is a technique. It's a dialogue. It's a way forward. How you move. تو اب دیکھنا یہ کہ ہمارے کتنے عقل مند لوگ ہیں جو اس کو لے کے چل کے بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ, دنیا کو ساتھ لاتے ہیں. اس وقت ہمیں دنیا کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. دنیا کو ملانے کے ساتھ اس کے بعد ہمیں انڈیا کو فورس کرنا چاہیے. آج تک انفارچونیٹلی 550 دن ہو گیا ہے کرفیو لگا ہوا ہے کشمیر میں. ہم نے کیا کر لیا؟ کتنی قراردادیں پاس کی ہیں؟ مجھے بتائیں کتنی سٹیٹمنٹ آتی ہیں, کتنے سیمینار کر لیے ہم نے, کتنی باہر کے ملکوں میں اپنی اس کی ہم نے پبلسٹی کی ہے. نو, unless you move and you move pragmatically, you move with proofs, and you move with, of course, with abilities, and with, of course, all those available evidences. اگر آپ ایویڈنس کو لے کے نہیں چلیں گے کوئی بات آپ کی نہیں مانے گا. صرف بات کر لینے سے, اونچی آواز سے بات کر لینے سے, لمبی بات کر لینے سے سر مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. ہم ڈیفینسو پہ ہیں, ہم نے افینسو پالیسی استعمال نہیں کی. ہمیں افینسو پالیسی بنانی چاہیے. اگر ہم افینسو پالیسی نہیں بنائیں گے تو ہماری پٹائی ایسے ہی ہوتی رہے گی دنیا میں. آج ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں. آج یہ حال ہے کہ ایون جو ہماری مسلم امہ بھی, وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہمارے وہ سب سے زیادہ بیسٹ دوست تھے, وہ بھی چلے گئے. تو اگر سوچنا چاہیے نا کوئی غلطی ہم میں تو ہوگی, کچھ نہ کچھ تو ہم نے کیا ہوگا. جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. ہمارے وقت میں 5 سال میں جب ہم کر رہے تھے, آصف علی زرداری صاحب کی ایک اسکیم چلی تھی, فرینڈز آف پاکستان, میں ان کے ساتھ تھا. اب دیکھیں وہ وقت تھا پوری دنیا ہمارے لیے کنونس کر رہی تھی کہ پاکستان کی
ہیلپ ہونی چاہیے, ROZs ہونے چاہیے, یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے, لاجسٹکس کی مدد ہونی چاہیے, اسلحے کی مدد ہونی چاہیے, ان کو اچھا خاصی اماؤنٹ ملنی چاہیے, اور پیسہ بھی جمع ہوا. اس وقت سارے ہمارے لیے کنونس کر رہے تھے کہ پاکستان کی فائنینشیل ہیلپ کرو. آج ساری دنیا ہمارے خلاف کنونس کر رہی ہے کہ پاکستان کو کچھ نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اور دیر مائٹ بی سم تھنگ رانگ. تو یہ چیز تو بھی پتہ کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ where he has lost, where he has gone down the track. So to bring the nation on the track, let him sit with everybody اور ورک آؤٹ کریں کہ ہمیں آگے چلنے کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کا نام لینے کے لیے, پاکستان کی انٹرنل سچویشن کو ٹھیک کرنے کے لیے, پاکستان کی مہنگائی کم کرنے کے لیے, کامن مین کے لیے کام کرنے کے لیے. غریب آدمی پس رہا ہے. میں کوئی سیاست نہیں کر رہا ہوں, میں وہ بتا رہا ہوں ایز اے پبلک لیڈر, جو بھی ایک پبلک ورکر ہوں, کے اندر کی بات آپ کو سب کو بتا رہا ہوں. سب کو پتا, ہماری آپ کے گھر سے ہماری مائیں بہنیں ضرور بازار جاتی ہوں گی, کیا سوچ کے آتی ہیں, کیا دیکھ کے آتی ہیں, وہ آپ کو ضرور بتاتی ہوں گی. میں تو خود بھی گیا ہوں, ہماری فیملی بھی جاتی ہے, دوست بھی بتاتے ہیں, لوگ بھی جاتے ہیں. تو ہمیں اس وقت عوام کا سب سے مسئلہ ہے مہنگائی, اس کو بہتر کریں, اور ہمارا انٹرنیشنل مسئلہ ہے آئسولیشن, دونوں کو ختم کریں, اپنا گروتھ ریٹ بڑھائیں. آپ دیکھیں پچھلے 4-5 ہفتوں سے 3 ٹریلین روپیز چھپ چکے ہیں, تو وہ اس کے کس کے بوجھ میں جائیں گے؟ جیب میں جائیں گے, عوام کی جیب میں جائیں گے نا. انفلیشن بڑھے گی, اور انفلیشن بڑھتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. تو لوگوں کو اب ایسا ایسا پتہ چل گیا. فار گاڈ سیک, موو فارورڈ pragmatically with some sensible solution to these things. اور صرف باتوں سے گزارا نہیں ہوگا, آپ کے لوگ بھی بات کریں گے, اپوزیشن کو کاؤنٹر کرے گی, لڑائی جھگڑا ہوگا, پچھتا پھر کامن مین رہے گا. اس لیے ساری پارٹیز کو مل کے they should come out for a solution for a common man and for your own beloved پاکستان. بالکل صحیح ہے سر. یہ ساری چیزیں آج آگے نا سر لنکڈ کر رہی ہیں حکومت سے, سیاست سے. سیاست کے اوپر ابھی آپ اندر کی بات کر رہے تھے. مجھے سر یہ بتائیں کہ اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 3 دن پہلے جہانگیر ترین صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. میں یہ زیوم کر رہا ہوں کہ وہ آپ کی بہن کی تعزیت کے لیے آئے ہوں گے, لیکن کچھ لوگ یہ ریومرز پھیلا رہے ہیں کہ بڑی لمبی میٹنگ تھی, ایجنڈا کچھ اور تو نہیں تھا سر؟ دیکھیں, جہانگیر ترین صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں, اور میری ایسوسیشن بہت ساری ہے جی. پیپلز پارٹی سے بہت سے ہمارے ساتھی بچھڑ کے چھوڑ کے چلے گئے PTI میں. ترین صاحب سے میری ملاقات اس وقت کی جب میں ڈائریکٹر FIA تھا. تو ظاہر ہے جب بندہ آ کے ملتا ہے تو پرانی باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ریومرز غلط ہے. وہ بالکل میرے ہاں افسوس کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن جب سیاسی لوگ ملتے ہیں تو سیاست میں بات ہو جاتی ہے, کیونکہ اس سیاست میں جو بھی بات چیت ہوئی, جو بھی ڈسکس کیا ہم نے, دیٹ از بٹوین می اینڈ مسٹر جہانگیر ترین. وہ پبلک کے لیے نہیں, نہ اس کا اتنا فیکٹ ہوگا, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمیں سب کو مل کر پاکستان کو بہتری کی طرف, پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے چلنا ہوگا. آپ دیکھیں سر, کسی کے سامنے صحیح, آپ کے سامنے صحیح, انہوں نے خاموشی تو توڑی, کافی دیر سے خاموش تھے وہ. اچھا, آنسٹ ٹو گاڈ مجھے نہیں پتا تھا وہ میڈیا میں نہیں آئے. مجھے انہوں نے فون کیا کہ ارمان بھائی میں نے آنا ہے باجی کی تعزیت کے لیے. میں نے کہا موسٹ ویلکم. وہ آگے, تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہوئی ہے, چلو وہ پبلک کے سامنے آئے ہیں. سیاست میں الزامات لگتے رہتے ہیں, سیاست میں بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن سیاست ایک ایسی چیز ہے جو ایک قسم کی آپرا رستہ خود بناتی ہے پانی کی طرح. اور وقت آنے پہ دیکھتے ہیں کہ یہ سیاست میں کون سے بندے کو یا کون سے سیاستدان کو آگے لاتی ہے, کون سے سیاستدان کو پیچھے لاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا یہ ایشو ہے کہ جب ہم پہ کوئی بات آتی ہے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ایک وقت کہہ رہے تھے جی وہ زرداری صاحب کے گھوڑے مربع کھاتے ہیں, وہ غلط ثابت ہوا, معافی بھی مانگی ان لوگوں نے. اب دیکھیں جس انداز سے اب ہم رگڑا کھا رہے ہیں, کسی نے نہیں کھایا, لیکن آفرین ہے ان پہ. کبھی آپ نے نیگیٹیوٹی نہیں سنی ہوگی آصف علی زرداری صاحب سے کسی قسم کی. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ملک کو ساتھ لے کے چلو. اور میں ایک اور چیز ان کی بتا دوں, میں نام نہیں بتانا چاہوں گا, کسی ایک میٹنگ میں ان کے ساتھ گیا میں, اور ایک اس لیڈر نے پاکستان کے خلاف تھوڑی سی بات کی. انہوں نے مجھے کہا ملک صاحب اٹھے چلیں, یہ ہمارے بڑے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ہم اٹھ کے چلے آئے تھے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری از دی موسٹ پیٹریوٹک پرسن, اور بھی ہمارے پالیٹیشین ہیں, لیکن جس انداز سے ان کی سیاست ہے کہ ہمیں مل کر چلنا ہے, اور میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ان سے. میں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کے ساتھ ان کی ایڈ میں 10 سال گزارے. میں نے ان کی مدد کی, لائک اسسٹنٹ, لائک گڈ سبارڈینیٹ, ایک پولیٹیکل ایڈوائزر کے CSA. تو جو میں نے سیکھا ان سے بھی,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ابھی جو بلاول بھٹو زرداری ہیں بالکل لائن پہ جا رہے ہیں. آپ نے دیکھو کتنے شارٹ پیریڈ میں ہی ہیز merged on the international politics, he has emerged on Pakistani politics, اور مجھے اللہ کے گھر سے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے when he'll be the Prime Minister of Pakistan. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت قریب سے جن لوگوں کو جانتا ہوں، جن کو دیکھا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں یہ جتنا اس کا جھگڑا چلا ہوا ہے، جو فساد چلا ہوا ہے، اس کے خاتمے کے لیے سینئر پولیٹیشین لے کے آئے. پہلے آ جاتے تھے، آپ کو پتا، نوابزادہ نصراللہ صاحب. اب ہمارے پاس ایک دوسرے نوابزادہ صاحب نصراللہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لیڈر ہیں آصف علی زرداری، جو ان سب چیزوں کو سنبھال سکتی ہیں. حالانکہ میری ان سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، یا میں نے ان سے ڈسکس کیا. لیکن سر کوئی دل کے سر لیکن سر کوئی دل کے غبار تو نکالے ہوں گے. جہانگیر خان ترین صاحب بڑا اہم رول رہا حکومت کے اندر، انہوں نے آپ کے پرانے دوست بھی ہیں، اور پھر آپ نے کہا کہ آگے چل کے حالات بہتر ہوں گے. سر سینٹ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. جی آپ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں اور میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری بات، لیکن میں ابھی تھوڑا سا آپ کی طرح سیکھا ہوں، میرے منہ سے کوئی بات نہیں. نہیں سر، میری یہ مجال کہ میں آپ کے منہ میں الفاظ ڈالوں، میں تو صرف خبر نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. سر آگے بڑھتے ہیں. اچھا اسی سے ہی خبر نکالتا ہے نا. تو ایک بات ہوئی ہے، میں نے کہہ دیا، دونوں کے درمیان میں ہماری باتیں ہوئی، پرانی بھی ہوئی، نئی بھی ہوئی، کچھ پاکستان کے متعلق بھی ڈسکس کیا، بہت سے لوگوں نے ڈسکشن بھی آئے، بٹ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو نیم اینی تھنگ اینڈ آف کورس دی ڈائریکشن آف دی ڈسکشن. اور ہوپ سو کہ انشاءاللہ بہتری کے لیے بات ہوئی ہوگی آنے والے وقت کے اندر، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. سر مجھے یہ بتائیے، وہ پاکستانی سیاستدان بیٹھے ہوں گے تو پاکستان کی بہتری ہی کے لیے بات کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی ہے. نو ڈاؤٹ سر میچورٹی وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے اندر، اور جس طرح سے وہ ابھی سیاست کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ڈھکا چھپا نہیں ہے. سر یہ کل کے احتجاج کے بارے میں اسلام آباد کی قیادت صرف جاری ہے، جو دھرنا دیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، بلاول صاحب شرکت نہیں کر رہے اس کے اندر، اور جب بلاول صاحب شرکت نہیں کرتے تو پھر پی ڈی ایم میں پھوٹ کی بات، پھر متحدہ اپوزیشن. بلاول صاحب کسی اور جگہ مصروف ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ ہم سارے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. ہم سب کو ڈائریکشن ملی ہے، سینیٹرز کو، ایم این اے کے ٹو بی پریزنٹ دے. کل ہمارے چہرے وہاں پہ دیکھ لیے جب پوری لیڈرشپ کو انہیں ڈائریکشن دے دیے کہ چلے جائیں. اور اگر وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں آ رہے، اب دیکھیں مولانا صاحب بھی آئے، کئی دفعہ مس مریم نہیں آتی ہیں، کئی دفعہ دوسرے لیڈر جو بڑے ہیں وہ ان کی پارٹی کو نہیں آتے ہیں. تو اس طرح اس کو میرے اچھالنا نہیں چاہیے. لیکن آپ جب پی ڈی ایم کی کوئی بنے گا، کوئی پروسیشن ہوگا یا کوئی جلسہ ہوگا، تو انشاءاللہ یو ول فائنڈ بلاول صاحب دیر. اب کل والا جو ہے تو ایک ریلی ہے، ریئلائزیشن کرانی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ ریئلائزیشن کیسی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کیا انڈیپینڈنٹلی کرتا ہے، بہتری کرتا ہے، کیا آتا ہے. لیکن مجھے ایک افسوس کے ساتھ چیز کہنی پڑتی ہے کہ یہ اتنے سالہ سے یہ جو فارن فنڈ کی بات ہوتی رہی ہے، اور میں نے کچھ ویڈیو بھی اس میں دیکھی، کیونکہ میٹر از پینڈنگ بیفور الیکشن کمیشن. میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن جو چیزیں کبھی ہو جاتی ہیں نا، ہو جاتی ہیں، وہ کبھی رکتی نہیں ہیں. اور اس لیے نہیں رکتی کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اگر ایسا بندہ پڑ گیا ہو جس نے یہ کام سارا خود کیا ہو، خود بنایا ہو، خود لیے ہوں، خود دیے ہوں، کسی پارٹی سے بھی ہو، تو سر پھر چیز نہیں، پھر ایویڈنس ہوتی ہے. ایویڈنس آپ ڈاکومنٹری بھی دیکھ لیں، آپ ایویڈنس آف اے لیڈر اور انڈیویجول اور اے ورکر اور somebody working with some leader، یہ ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے نام کی خاطر تینوں پارٹیوں کا معاملہ ان کے سامنے ہے، وہ دیکھیں، اور جس میں یہ ہے وہ اس چیز کو سامنے آنا چاہیے. بہت سی آوازیں اٹھتی رہی ہیں دوسری پارٹیوں کے سلسلے میں کہ جی اور فلاں نے فلاں سے فنڈ لیے، فلاں نے فلاں سے فنڈ لیے. لیکن اگر فلاں نے فلاں سے لیے تو فلاں کو وہ جو پروف ہے وہ بھی لے کے آنا چاہیے. تو اب میرا حال ایک پارٹی کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہو گیا ود دی ڈیٹیلز، تو لیٹس ہوپ کہ اس کی انالیسس کی ہوتی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے وہ سامنے کریں. اگر کوئی کسی قسم کی پیڈنگ ہوئی اور یہ صداقت سامنے نہ آئی تو پھر ایک وقت آئے گا، پھر صداقت آئے گی، وہ الیکشن کمیشن بھی آنسریبل ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، مجھے اچھی چیز آپ کو یہ لگتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، لیکن بات آپ سیدھی کر جاتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی اس پہ انڈیا کے معاملے کے اوپر بھی بات کی ہے. میں آپ کے تجربے کی بنیاد پہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہاں پہ روک لوں آپ سر. میں نے بہت دیر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا جی. ان سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے اور وہ
قوم کے حق میں ہے, ملک کے حق میں ہے, تو پہلے پاکستان ہے, پہلے ملک ہے, پھر وہ کوئی چیز ہے. میں نے کبھی ایسی سٹیٹمنٹ, میری 2 آرٹیکل آتے ہیں ہفتے کے, آپ کو پتا ہے, ایک نیوز میں آتا ہے, ایک نیشن میں آتا ہے, اور بڑے کھل کر میں لکھتا ہوں. میری پارٹی نہیں منع کرتی, لیکن اس میں لکھا ہوتا نیچے کہ یہ میرا پرسنل ویو ہے. لیکن میں نے کبھی اپنے پارٹی کی لائن آف ایکشن, ڈائریکشن کو کبھی وائلیٹ نہیں کیا. آپ پورا پڑھ لیجیے گا. آئی ٹاک اونلی آن سیکورٹی, آئی ٹاک فار دی بیٹرمنٹ آف پاکستان. پاکستان کو کیسے امپروو کیا جاتا ہے میں اوائڈ کرتا ہوں لیڈرشپ پہ, کسی بھی لیڈرشپ پہ لکھنے کے لیے, کیونکہ پھر تھوڑا سا باعث لگتا ہے, بیکاز آئی ایم اے سینئر ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی, اور میرے لیے سب سے جو اول ہے وہ پاکستان ہے, پھر میری پارٹی ہے, اور میری پارٹی کے لیے مجھے بہت محبت ہے. میں اس کے ساتھ, میں جیل میں بھی رہا ہوں, میں نے محترمہ کے ساتھ ایگزائل میں بھی وقت گزارا, میں نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے ساتھ بڑی کلوز ہو کے کام کیا, اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے ہر وہ کام کیا, ٹھیک کیا. آج بھی آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی, لیکن افسوس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کام کرنے والے لوگ جس انداز سے کام کرتے ہیں شاید وہ اندرونی چیزوں کو نہیں دیکھتے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل نون ہے, پی ٹی آئی ہے, جے یو آئی ہے, یہ سوچ لیں یہ پاکستان ہے تو ہماری سیاست بھی ہے, یہ پاکستان ہے تو آپ کی جنریشن اس کو یوز کرے گی نام کو. میں نے پبلک کیا تھا $3 billion have been pumped in پاکستان, اور وہ یوز ہوں گے پاکستان آرمی کی ڈس انفارمیشن کے لیے, اور بہت سی چیزیں ہوں گی, ٹیررزم ہوگی. میری ایک ایک چیز دیکھیں ٹائم لائن کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے. تو میں نے کبھی نہیں وہ چیز چھپائی جو میرے نوٹس میں ہو, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اور ہو سکتا ہے 15 دن, مہینے میں اور چیزیں ایسی آئیں گی اور خراب ہوں گی. اس لیے میں حکومت کو کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ کٹھے, مل کے کام کرو. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے جو آپ نے دیکھا ہوگا باجوہ صاحب نے جو چیزیں کی بارڈرز پہ, جو انہوں نے اپنا آگے لے کے چلے پاکستان کو, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کے ڈیفنس کے لیے, تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں. دیکھیں میں پہلے بھی کرتا ہوں, آج بھی کی ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے آپ کی سیاست, وہ آپ کریں بالکل, ایک ہے آپ کی ڈیفنس فورسز. دنیا پوری میں آپ پوری ہسٹری اٹھا لیں وارز کی, اور جو ملک تباہ ہوئے ہیں سب سے پہلے ہٹ کرتے ہیں اس ملک کی فوج کو, اس ملک کی ڈیفنس فورسز, کیونکہ وہ اس کو ایکچولی چلانے والے ہوتے ہیں. تو لہذا میری ریکویسٹ ہوگی سب کچھ کیجئے گا, اپنی ڈیفنس فورس کو اسٹرانگ کیجئے گا. آج ہمارا پوری دنیا میں ایک نمبر بڑا ہے, اور وی آر ون آف دی ٹاپ 10 ایکچولی آرمی ان دا ورلڈ. آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ. اور پھر یہ جب ڈکلیئر ہوا ہے اس وقت, قمر باجوہ صاحب از دی COS, I would like to congratulate him on this, کیونکہ یہ ہمارا پرائیڈ ہے, ان کا بھی پرائیڈ ہے, پورے پاکستان کے بچوں کا, ہماری پوری قوم کا پرائیڈ ہے. تو میں یہ ہمیشہ لے کے چلتا ہوں, اور جہاں پہ کرٹیسزم کی ضرورت ہوتی ہے کسی کی, سب سے پہلے میں کرتا ہوں. بالکل صحیح ہے سر. جی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جو بھی آپ نے گفتگو کی ہے یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایک شارٹ بریک. ناظرین, رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم نے انڈیا پہ بات کی ہے, ہم پاکستانی سیاست پہ بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمان ملک صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی ان کے نام کا طوطی بولتا ہے. انٹرنیشنل افیئرز پر بڑی گہری نگاہ ہے. انڈیا کے حوالے سے ابھی ہم نے جو آج کے پروگرام کا پہلا حصہ کیا, آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے, پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ رحمان ملک صاحب نے جو لکھا ہو بہو ویسا ہوا. وہ تمام چیزیں جو انڈیا پاکستان پر الزامات لگاتا رہا, اس کے اندر کون سی انڈین ایجنسی ملوث تھی, کون سے میڈیا ہاؤسز ملوث تھے, حکومت کے کون سے لوگ ملوث تھے, سب کچھ سامنے آ گیا ہے. رحمان ملک صاحب, میں جب یہ بات کرتا ہوں انڈیا کی یا آپ کی کئی بھی باتوں کی, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارا, یہ جو دوسرا سیگمنٹ ہم سیاست پہ کر رہے ہیں, یہ بھی تاریخ کا حصہ بن جائے. آپ نے بھی جو باتیں کی نا سر, اس سے تھوڑی سی مجھے تھوڑی نہیں کافی زیادہ مفاہمت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے, جو کہ بہت خوش آئند ہے اس موقع کے اوپر. اور میں جب بار بار ذکر کرتا ہوں نا سر, وہ جہانگیر خان ترین صاحب سے ملاقات کے حوالے سے, مفاہمت کے حوالے سے, وہ اسی لیے میں ذکر کرتا ہوں. اس کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ کہلوانا چاہ رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں.
ایسا کچھ معاملہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا؟ یہ جو مفاہمت کی سر آپ بات کر رہے ہیں، ہم کوئی مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کوئی مفاہمت ہوتے ہوئے، کوئی اپوزیشن حکومت ایک پیج پہ آتے ہوئے؟ یہ خاص کر آپ نے 4 نکاتی ایجنڈے پہ بات کی ہے اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں جو مجھے کالز باہر سے آئی ہیں اور خاص طور پہ میری بک جو ہے اس کے سلسلے میں، اور ایک چیز بتاؤں کہ میں اپنی بک کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، اس کی ساری سیل پروسیڈ جو ہے وہ شہداء فنڈ میں جاتی ہے ماشاءاللہ۔ لہٰذا اس وقت وہ دنیا میں جو میری کتابیں میں نے لکھی ہیں وہ ساری امیزون کا حصہ ہے، یہ بھی امیزون میں چلی گئی ہے، اور بھی کچھ کتابیں پڑھی ہیں میرے پاس نہیں ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ میں ایز اے پاکستانی پولیٹیشین پہلا پالیٹیشین ہوں جس کی کتابیں امیزون پہ آئی ہیں، اور جس پہ انڈیا نے کمپلین کیا تھا کہ ان کی کتابیں امیزون پہ نہیں آنی چاہیے۔ دے آر انڈیا کے متعلق یہ ہے وہ ہے، 11 رکنی کمیٹی بیٹھی اور انہیں کلیئر کر دی میری کتابیں امیزون جانے کے لیے۔ آئی ایم گلیڈ، اور یہ میری فتح نہیں، میری قوم کے پاکستانی بھائیوں کی فتح ہے۔ اب آگئی بات آپ کی کہ مفاہمت، دیکھیں سیاست نام ہی دوسرا جو ہے مفاہمت ہے۔ آپ مفاہمت کرنے کے لیے کیا ایجنڈا ہے، کیا مفاہمت کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے یا نہیں؟ آپ یقین کریں کہ اس بات پہ جو مفاہمت کی بات کی ہے، میری آصف علی زرداری صاحب سے بات چیت نہیں ہوئی اس پہ، یہ میرا ایک پرپوزل ہے پورے ملک کے لیے کہ اس کو لے کے ہم آگے چلے، کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر آپ فلیکسیبل نہیں ہوں گے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیاست دوسرا فلیکسیبلٹی ہے۔ اگر آپ امریکن کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن اینڈ فلیکسیبلٹی از کی ٹو سکسیس، اینڈ اٹس ٹرو، اور یہ اٹ از ٹرو ان پالیٹکس آلسو، اٹ از ٹرو ان یور ایوری ڈیز لائف۔ اگر آپ اتنے سٹف ہو جائیں گے یا آپ اتنے سخت ہو جائیں گے تو آپ ٹوٹ جائیں گے۔ لہذا یہی چیز میں کر رہا ہوں کہ اس مفاہمت میں میں سمجھتا ہوں کہ جو رول سب سے زیادہ ہے وہ عمران خان کا ہے۔ حکومتی کسی سر ابھی جیسے ابھی لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، سیاست پہ بات ہوتی ہے، حکومتی کوئی ایسی شخصیت جس سے کوئی بات ہوئی ہو مفاہمت کے حوالے سے، جو اگری کر رہے ہوں، کوئی ایسے لوگ جو آپ کا ساتھ دیں سارے معاملے میں؟ دیکھیں میری بات کریں، میرے پاس تو اس وقت وہ افسوس کے لیے آ رہے ہیں، افسوس کرتے ہوئے پاسنگ نماز میں کئی دفعہ بات ہو جاتی ہے، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ میرے ساتھ حکومت کے بہت سے لوگ آ کے ملے ہیں، ہو سکتا ہے کل بھی آئیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ میرے ساتھ کسی نے مفاہمت کی بات نہیں کی۔ لیکن ایک یہ ضرور کہتے ہیں سارے سینیٹرز بھی، ایم این ایز بھی، کہ ملک صاحب آگے بڑھیں، اور جیسے آپ نے جرگے میں ایک رول ادا کیا تھا اور جرگے کو واپس بھجوایا تھا، قادری صاحب کے ساتھ بھی آپ نے جو ہینڈل کیا، اس سے بڑا ایک آیا تھا 10 لاکھ کا آ گیا تھا مجمع، اس کو بھی ہینڈل آپ نے کیا۔ تو یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے، جو پولرائزیشن ہے، اس پولرائزیشن کو نیرو کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے آپ اپنا رول ادا کریں۔ میں رول اس وقت ہی ادا کر سکتا ہوں جب میری پارٹی یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میرے لیڈر جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، اگر میرے وہ ذمہ لگاتے ہیں۔ اور آج میں بتاؤں کوئی جرگے والا معاملہ بھی، جب میں زرداری صاحب چائنا جا رہے تھے تو پلین میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جرگہ تو چل رہا ہے، 2 پارٹیوں کا خلاف چل رہا ہے، حکومت کے پیپلز پارٹی کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے، تو اس میں کوئی رول ہمارا ہونا چاہیے۔ تو زرداری صاحب کا خیال تھا کہ آپ اس میں اپنا دیکھیں رول ہو سکتا تو کریں۔ تو دس از ہاؤ میٹنگ واز ہیلڈ، جس میں میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، ساری پارٹیاں تھیں، تو انہوں نے مل کے کہا ٹھیک ہے، لیٹ رحمان ملک ہینڈل اٹ، کیونکہ صاحب نے کہا جی ہمارے ساتھ وہ بات نہیں کریں گے۔ میں کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت دیر سے ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، تو میں چلا گیا، میں ان کو بھی جانتا تھا، آپ کے قادری صاحب کو بھی، تو انہوں نے بھی عزت کی۔ اس طرح دوسری پارٹیاں جو تھیں ان سے بھی بات کی میں نے۔ تو بیسیکلی ہوتا ہے کہ وین یو آر اے نیگوشیٹر اور یو آر اے انٹرمیڈیری، تو پھر آپ کو ایک صلح کا ایک روڈ میپ بنانا پڑتا ہے، جس میں سب کی پرابلمز کو، ایشوز کو، سب کی امیدوں کو اس میں انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ایسی اسائنمنٹ ملی تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ I will be able to. اچھا سر، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا مفاہمت کے حوالے سے اور اپنے رول کے حوالے سے، آپ نے قادری صاحب کی آپ نے بات کی ہے، وہ جو پریسیڈنٹ صاحب سیٹ کر گئے ہیں نا سر اپنے وزارت داخلہ کے دور میں، وہ آج تک وہی چلتے آ رہے ہیں۔ وہ چاہے ٹیلی فون بند کرنا ہو، چاہے آپ نے سیکیورٹی کو آپ نے کس طرح سے موبلائز کرنا ہے، وہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر 2 حکومتیں اور آ گئی ہیں۔ جب میں ٹیلی فون بند کیا تھا بڑی بیشنگ ہوئی تھی، ایسے ہی ہے سر، یوتھ بڑی خلاف ہو گئی تھی۔
I'm grateful کہ ابھی وہ کہتے ہیں نہیں ملک صاحب آپ نے ٹھیک کیا تھا. لوگوں نے کہا دلوں کو توڑ رہے ہیں, آپ بات نہیں کرنے دیتے, لیکن جو میں نے فیصلہ کیا تھا بڑا ریسرچ بیس تھا اور کو ہر کارنر پہ اس کو ایکچولی سرایا گیا. اور آج ٹیلی فون بند کرنے کی دنیا میں ایک ایس او پی بن چکی ہے قانونی طور پہ. زبردست سر. اچھا سر, یہ آخری سوال آپ سے, اور اس کا جواب پلیز ضرور دیجیے گا مجھے. وہ سوال یہ ہے سر کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر ڈیوٹی آپ کی لگتی ہے, آپ کو یہ رسپانسبلٹی ملتی ہے آپ کی قیادت کی جانب سے مفاہمت کے حوالے سے, اب میں یہ پھر ذکر اس لیے کر رہا ہوں ترین صاحب کا, آپ نے کہا دوست بھی ہیں, وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس مفاہمت کے اندر سر یا نہیں دیں گے؟ ان کا ہیلی کاپٹر مشہور ہے, وہ مفاہمت کے بادشاہ خود کو کہلوانے کی کوشش کرتے ہیں. سر میری جب مفاہمت کے سلسلے میں جہانگیر ترین صاحب سے بات ہی نہیں ہوئی یا کوئی ایسی چیز ڈسکس ہی نہیں کی, ہم پاکستان کے جنرل کرائسس کی بات کر رہے تھے. لہذا اگر فیصلہ ساری پارٹی مل کر کرے اور میری پارٹی مجھے اجازت دے اور نامینیٹ کرے تو I have no doubt in my mind کہ I can come up with a solution within 6 to 8 weeks. No issue. میرے ذہن میں روڈ میپ ہے کہ میں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کی گائیڈنس لے کے کیسے چلوں گا آگے, وہ روڈ میپ میرے پاس ہے اور بڑا ٹھیک ٹھاک روڈ میپ ہے جس میں حکومت بھی نہ نہیں کر سکے گی اور اپوزیشن بھی نہ نہیں کر سکے گی. رحمان ملک صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمیشہ آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے, آپ سے بات کر کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, بہت سی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, سچی کھری باتیں سننے کو ملتی ہیں. آج یہ آپ کی تینوں کتابوں کا حوالہ بھی ہم نے دیا اور اس کے اندر جو چیزیں سچ ثابت ہوئیں وہ بھی ہم نے بتائیں, بھارت کے حوالے سے بھی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر وہ رول ضرور آپ کو اسائن ہو جس کے تحت تمام پارٹیز کو آپ ایک پیج پر لے کر آئیں جو پاکستان کے حق کے اندر بہتر ہو, جو پاکستانیوں کے لیے بہتر ہو, جو اس ملک قوم کے لیے بہتر ہو. رحمان ملک صاحب, میری ایک لاسٹ اپیل ہے to all the politicians of پاکستان اور ہر اپنی بہن بھائی بچوں سے بزرگوں سے کہ لیٹس فالو ایک پرنسپل جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا تھا, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اور یہ اور ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ لیں. اب میرا خیال ہے کہ ہم بہت آگے چلے جائیں گے. ہماری وہ قوم ہے جو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, ہم اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم انڈرمائن نہ کرے, مل کر بیٹھ کر چلنے آگے. اور حکومت اتنی ملنی ہے جتنی اللہ نے لکھی ہے. یہ ازل سے فیصلے ہوتے ہیں سارے, لیکن آئیں پاکستان کو بچائیں, آئیں پاکستان کو کرائسس سے نکالیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آنے والے 3-4 مہینے بہت برے لگ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ کرائسس نہ آئیں, وہ اکنامک کرائسس نہ آئیں, وہ ایشوز نہ ہو, انڈیا اپنی منمانی کرنے میں کامیاب نہ ہو. اور اسی صورت میں ہوتا ہے جب ہم میں یونٹی ہوگی, اسٹرانگ یونٹی ہوتی, ایک انگلی ہے کچھ نہیں کرتی, جب یہ ہوتا تو یہ مکہ بن جاتا ہے. لیٹس بیکم آفینسو ناٹ ڈیفینسو. سر بہت شکریہ آپ کا. رحمان ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, ہم نے بات کی انڈیا کے حوالے سے, ہم نے بات کی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. جہانگیر خان سے ملاقات ہوئی, کیا باتیں ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور آنے والے وقت کے اندر جو مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ 4-5 ماہ بہت اہم قرار دے رہے ہیں. پی ڈی ایم کا مستقبل بھی وہ تابناک دیکھ رہے ہیں اور مشورہ دیا انہوں نے 4 پوائنٹس کے اوپر کہ ان کے اوپر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے, جس کے اندر اکانومی کی انہوں نے بات کی, کشمیر کی انہوں نے بات کی ہے. اس طرح سے 2 اور پوائنٹس جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ اس تمام تر صورتحال کے اندر کہ رحمان ملک صاحب پاکستان کی ایسی شخصیت ہیں کہ جو واقعی یہ رول پلے کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کو یہ رول دینا چاہیے تاکہ اس وقت جو ڈیڈ لاک برقرار ہے پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, وہ ختم ہو اور ترقی کی جانب ہم بات کریں. سب ایک پیج پہ آگے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.